अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। 14 सितंबर 2025 है, इतवार का दिन है। अहम मौज़ूआत हैं, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बड़ी धमकी दी है कि या पाकिस्तान को चुने या टीटीपी दहशतगर्दों को। आगे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जंग का आगाज़ कर दिया है और कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि पाकिस्तान बाकायदा अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा और हमला कुछ इस नोयत का होगा कि उनके ठिकानों को, शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अफ़गानिस्तान अगर उस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिटेलिएट करता है तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी, तख्ता पलटने का ख़तरा भी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अहम ख़बरें हैं कि बक्का खेल बनू में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लड़ाका तैयारों ने हमला किया है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर के घर पे, जो एक पीटीआई के सूबाई वज़ीर का हुजरा था, उस पे हमला किया है। मरकज़ था ये टीटीपी के शिद्दत पसंदों का। उसमें जो कमांडर हैं सदीकुल्ला गुरबाज, उस समेत 13 शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और अभी नाज़रीन सुबह से ही लकी मरवत शेख बदीन के इलाके में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के माबैन झड़प चल रही है। सुबह से झड़प चल रही है, कई घंटे हो गए हैं और हलाकतों का ख़दशा है। शिद्दत पसंद काफ़ी तादाद में मारे गए हैं, उनकी अपडेट आएंगी, उस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान बलीदा का जो इलाका है, वहाँ पे ड्रोन हमले, कोडकाप्टर हमले सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए। जो तश्कील शिद्दत पसंदों की थी, उन पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह पे कोडकाप्टर और ड्रोन हमले किए हैं। 1.5 दर्जन से ज़ायद शिद्दत पसंदों को उसमें हलाक किया है। बाकायदा उसकी वीडियोस जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गान शहरियों को, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हुई हैं, अफ़गान शहरियों को अब घर घर जाके निकाला जा रहा है। जिनके पास POR कार्ड, जिनके पास ACC कार्ड हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है नहीं, अब तमाम तर अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान चमन में बड़ी कार्रवाई हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस चमन के मुख्तलिफ़ इलाकों में घरों पे गए हैं और अफ़गान शहरियों को घरों से निकाल के मुल्क बदर किया है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन वज़ीर आला कल आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म बनू शहदाओं के लिए, जो पाक फ़ौज के शहदा थे, उनके लिए आए हुए थे और वहाँ पे बड़े ऐलानात भी किए। अफ़गानिस्तान को एक धमकी आमेज़ पैगाम भी मिला है। साथ हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान के सफारत खाने जाते हैं, वहाँ पे ज़लज़ला ज़दगान के लिए दुआ करते हैं, मगर इस टाइम अहम मौके पे अपने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के साथ शहदाओं में मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ा सवाल है जो हम बार बार करते हैं कि पाकिस्तान की वफाक की सरकार और सूबे की सरकार ये एक पेज पे है नहीं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कि बक्का खेल में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये PTI के एक साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं शाह मोहम्मद वज़ीर, उनका हुजरा था जिसको कब्ज़ा किया गया था। वो मरकज़ बना हुआ था हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का। नाज़रीन हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, इसका होल्ड बनू तक है। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इन एरियाज़ में ज़्यादा इनका होल्ड है और यहीं पे ज़्यादा धमाके वो करते हैं। ये जो मेन कमांडर मारा गया है, कल जो बमबारी हुई है, ये नरमी खेल में, मूसा खेल में, बक्का खेल में, ये सदीकुल्ला गुरबाज एक अहम कमांडर था हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का। 13 साथियों समेत मारा गया है। फ़िज़ाई बमबारी उन पर की गई है। साथ ख़बरें आ रही हैं कि उनके पास बारूदी मवाद था और वो बारूदी मवाद फटने से ये 13 लोग जो हैं, ये 13 शिद्दत पसंद जो है वो हलाक हो गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की थी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने लड़ाका तैयारे इस्तेमाल करके इन पे बमबारी की और इन 13 शिद्दत पसंदों को हलाक किया। कल नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनू का दौरा किया, अपने 12 शहदाओं के जनाजे में शिरकत की और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने एक ख़िताब किया आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस टाइम पे हुकूमत एक पेज पे है, सेम पेज पे है। एक बड़ा ऐलान किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने।
افغان حکومت کو بڑی دھمکی دی ہے، اوپنلی کہا ہے کہ یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرو یا پاکستان کو چنو، آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، پاکستان کوئی واسطہ اس کے بعد آپ سے نہیں رکھے گا۔ یہ پاکستان سفارتی تعلقات بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں شدت پسندی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ اس موقع پہ صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو آرمی چیف کے ساتھ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک آدھ دن پہلے سفارت خانے افغانستان کے جاتے ہیں، وہاں پہ زلزلہ زدگان کی جو شہادتیں ہوئی تھی افغانستان کنڑ میں، ان کے لیے دعا تو کرتے ہیں، مگر اپنے لوگوں کی جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس ٹائم پہ سینئر قیادت کے ساتھ وہ موجود نہیں تھے، نہ ہی پی ٹی آئی کی کوئی سینئر لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں اس ٹائم پہ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ ناظرین انتہائی اہم ہے، آگے جا کے اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر صوبے کی حکومت بھی بدلی جا سکتی ہے، کیونکہ پورا صوبہ شدت پسندی دہشت گردی کا شکار ہے۔ سوابی تک جب بات پہنچ گئی ہے تو یہ اسلام آباد اور پنڈی تک بات پہنچ جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ مزید آگے جائے گا۔ 5 سیکیورٹی فورسز کے پولیس کے اہلکار جو گزشتہ 2-3 ماہ میں مارے گئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے تانے بانے بھی تحریک طالبان سے ملتے ہیں۔ تو ان کے خلاف مؤثر کارروائی جب تک نہیں ہوگی، افغانستان پہ زور نہیں پڑے گا۔ افغانستان کے ٹھکانوں پہ اب جا کے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان وہاں پہ بمباری کرے گا، اور بمباری کے بعد، اور یہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے ناظرین، افغانستان اگر 40-50 ہزار افغان طالبان نے 2.5 لاکھ آرمی کو بگایا ہے، اور وہ بھی پٹھان آرمی تھی، افغان آرمی تھی، جن کو امریکہ اور نیٹو نے اور انڈیا نے 20 سال ٹرینڈ کیا تھا 50 ہزار طالبان نے، مگر اس 50 ہزار طالبان کے بیک کے پیچھے پاکستان تھے۔ اور پاکستان کے پاس نادر موقع کیسا ہے؟ پاکستان ان 40-50 ہزار طالبان کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس فضائیہ کی طاقت جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہے۔ پاکستان افغانستان میں پچھلی بار تو امریکہ بہادر جو ہے اور سوویت یونین جو ہے اتنے دور سے آ کے حملے کر دیتے ہیں، پاکستان آسانی سے افغان طالبان کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ پاکستان زیادہ نہیں، 8-10 فائٹر جیٹ اگر ان پہ حملے کرتے ہیں تو ان کی مرکزی قیادت جو ہے ان کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے۔ تو پاکستان آسانی سے افغان طالبان کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ پہلے پاکستان ٹرائی کرے گا ان کے ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ۔ افغانستان کی نہ کوئی پراپر آرمی ہے، گوریلا وار کے لیے ایکسپرٹ مانے جا رہے ہیں کیونکہ 20 سال لڑے ہیں، اور وہ گوریلا وار کے اب جو حکومت میں آئے ہیں تو جو ان کے باقی ماندہ 30-35 ہزار 20 ہزار شدت پسند ہیں جو پراکسی وار اس ٹائم پہ پاکستان میں کر رہے ہیں، وہ معاہدوں کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان کی طرح، کابل کی طرح پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا بھی ان کی جھولی میں آ گرے گا۔ یہ ان کی بھول ہے، اور یہ بھول پاکستان بہت جلد دور کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے اس ایک ہفتے کے اندر پاکستان، بلکہ چند دنوں کے اندر پاکستان یہ افغانستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ رات کو ایکسپیکٹڈ تھا، مگر پاکستان کو جب اطلاع ملی، بکا خیل بنو میں اہم کمانڈر تھے، وہاں پہ حملے کیے گئے، اور اب جو پاکستان کے مہلکہ بارڈر کے علاقے ہیں جہاں پہ شدت پسند روزانہ کے حساب سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ آگے اگر پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتی ہے، آگے آتی ہے، تو پاکستان افغانستان کی حکومت پہ بمباری بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں روک سکتی۔ اگر امریکہ اتنے دور سے آ کے افغانستان پہ بمباری کر سکتا ہے تو پاکستان اس طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان خود مشکل میں ہے، اگر پاکستان مشکل میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معاشی حالت اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں جو 200% اضافہ ہوا ہے، اگر اسی طرح یہ دہشت گردی چلتی رہی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ میں نے کہا سیلاب پاکستان میں اس ٹائم پہ پورا پنجاب ڈوب گیا ہے، خیبر پختونخوا ڈوبا ہوا تھا، اور ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، مگر اللہ ان سب پہ رحم کرے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ مگر یہ جو شدت پسندی اور دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کو اس کا قلم کلا کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین، اس کو ختم کیسے کریں گے، کس طریقے سے اس کو آسان کرنا ہے، سم اپ کرتے ہیں اس بات کو۔ باجوڑ کا آپ کا کنڑ کا علاقہ ہے، ایک طرف افغانستان کا کنڑ ہے، ایک طرف باجوڑ ہے، یہ 55 کلومیٹر یہ علاقہ ہے۔
محمد ننگرہار کے ساتھ لگتا ہے، 60 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے۔ خیبر جو تورخم کراسنگ ہے وہاں پہ بھی ننگرہار کا ایریا ہے، 70 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے۔ کرم پکتیکا اور ننگرہار 2 صوبوں سے لگ رہا ہے، وہاں پہ شیعہ سنی فسادات بھی ہیں، اور ان 2 صوبوں میں پکتیا میں اور ننگرہار میں شیعہ سنی بھی ہیں، اسی لیے کرم کے حالات جو ہیں شیعہ سنی کے وہاں پہ بٹے ہوئے ہیں۔ پکتیا اور ننگرہار میں یہ حالات نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی ایک صوبے میں شیعہ ہیں، ایک صوبے میں سنی ہیں، اور یہاں پہ کرم میں شیعہ سنی ہیں، مگر کرم کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ جو ننگرہار کا کرم کا جو 70 کلومیٹر کا لمبائی کا بارڈر ہے، اس پہ نظر رکھنی پڑیں گی۔ شمالی وزیرستان کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، یہ خوست افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہا ہے، وہاں پہ 70 کلومیٹر تقریباً، یہ خوست جو ہے 190 کلومیٹر کا بارڈر ہے، بڑا لمبا بارڈر ہے۔ جنوبی وزیرستان پکتیکا 170 کلومیٹر کا، یہ بھی لمبا بارڈر ہے۔ یہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے کافی لمبے بارڈر ہیں۔ چترال، دیر، اپر دیر اور لوئر دیر، یہ چترال کے علاقے میں آتے ہیں۔ نورستان جو افغانستان کا صوبہ ہے، اور ساتھ بدخشاں جہاں پہ واخان کوریڈور بھی ہے، یہ بڑا لمبا بارڈر ہے، 250 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے۔ تو پاکستان کو ان ایریاز میں، یہ جو پاکستان کی 1450 چوکیاں 2640 کلومیٹر کے افغانستان کے اس بارڈر پہ ہیں، فوکس پاکستان کو کرنا پڑے گا باجوڑ، محمد اور خیبر، کرم اور شمالی، جنوبی اور چترال، ان کی یہ جو بارڈر ہیں یہ کافی لمبائی میں کافی زیادہ ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی۔ جو اندر پاکستان کے اس ٹائم پہ شدت پسند موجود ہیں، ان بارڈر کو کور کرنے کے بعد آپ کے پہاڑی ایریاز ہیں، آپ کے صحرا ہیں، وہ بلوں میں چھپے ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ ٹھکانے محفوظ ہیں، ان سب کو ختم کرنے کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز شہادتیں دے رہی ہیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز کو عوام نے رکھا ہی لڑنے کے لیے ہے، اور پاکستان کے عوام اپنی جانیں بھی سیکیورٹی فورسز پہ نچھاور کرتی ہیں۔ ہمارے لوگ شہید ہو رہے، ہمارے پولیس آفیسر، ہمارے فوج کے اہلکار، ہمارے نیم فوجی دستے، ہمارے ریٹائرڈ پولیس اہلکار، ہمارے ریٹائرڈ سیکیورٹی فورس کے اہلکار، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تھانوں پہ، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کی جو ذمہ داری ہے اب ان کو نبھانا پڑے گی، وہ لگے ہوئے ہیں، مگر ناظرین پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کے بارڈر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ٹھکانے ہیں، اور یہ جو ایریاز میں نے گنائے ہیں کہ جو باجوڑ کنڑ کے ساتھ لگتا ہے، محمد ننگرہار کے ساتھ لگتا ہے، خیبر تورخم کراسنگ کے ساتھ لگتا ہے، شمالی وزیرستان خوست کے ساتھ لگتا ہے، جنوبی وزیرستان پکتیکا کے ساتھ لگتا ہے، چترال، اپر دیر، لوئر دیر، نورستان اور بدخشاں کے ساتھ لگتا ہے۔ آپ کو ان اپنے ایریاز کو مکمل طور پہ سیکیور کرنا پڑے گا۔ اب بارڈر کس طرح سیکیور ہیں، کس طرح سیکیور نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا۔ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور زیادہ تر پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، شدت پسندوں کے ہاتھ میں بھی جدید ٹیکنالوجی ہے، مگر کتنی ہے؟ پاکستان زیادہ ڈرون استعمال کرے، کوڈ کاپٹر استعمال کرے، فائٹر جیٹ استعمال کرے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرے۔ پاکستان کے عوام کے بھی کافی سوالات ہیں۔ سابقہ دور میں ہم نے کافی غلطیاں کی ہیں، جس انداز میں ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسیپٹ شروع کیا، ماضی کی ہم غلطیوں کو بلا دیتے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان بڑی مشکل میں، اور یہ ہمارے پنجاب کے ساتھیوں کو، بلوچستان کے ساتھیوں کو، خیر بلوچستان تو خود بھی انسرجنسی کے حالات میں ہیں، وہاں پہ بھی لے کے دہشت گرد انڈیا کی مدد سے وہاں پہ بھی حالات بڑے خراب ہیں، مگر خیبر پختونخوا مکمل انسرجنسی میں ہے۔ ناظرین، یہاں پہ مکمل طور پہ ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، اور اب آگے اگر صوبائی حکومت مدد نہیں کرتی یا وفاق پہلے کوشش کرے، پھر وفاقی حکومت کو سوچنا پڑے گا مکمل طور پہ ان علاقوں میں شدت پسندوں کو کیسے صاف کرنا ہے۔ 12 سے 15 ہزار شدت پسند آپ کے علاقے میں موجود ہیں، آپ کے صوبے میں موجود ہیں، پاکستان کی ریاست کے بارڈر کے اندر موجود ہیں، مہینوں سے موجود ہیں، ان کا صفایا نہیں کیا جا رہا ابھی تک۔ حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، فائٹر جیٹ سے حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری بنتی ہے، اور بارڈر کو سیکیور کریں۔ اور پھر افغانستان میں ناظرین ان کے ٹھکانوں پہ حملے بڑے ضروری ہیں۔ جب تک آپ ان کے اہم کمانڈر کو نہیں ماریں گے، جب آپ ان کے ٹھکانوں کو تباہ نہیں کریں گے، حالات نہیں سنبھلیں گے۔ اگر آپ افغانستان میں جگہ جگہ پہ جو ان کے ہائیڈ راؤٹس ہیں، خوست میں، پکتیکا میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، کنڑ میں، ان ایریاز کو آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے، غزنی تک
جہاں پہ 15-16 ہزار ایسے ہیں جو 5-6 ہزار مسلح طالبان ہیں، ان کی فیملیز اور ان کے بچے، ان کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور اب تک ان کی تعداد جو ہے وہ 50,000 بڑھ گئی ہے۔ 2015 میں پاکستان نے ضرب عضب آپریشن کیا، رد الفساد کا آپریشن کیا ہے، وہ لوگ پاکستان نہیں آ رہے، پاکستان مہاجرین کے نام پہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مہمان کو واپس جانے نہیں دیتے، ہم مہمان کو واپس جانے نہیں دیتے۔ بھائی آپ کے مہمان ہمارے پاس ہیں، افغان مہاجرین کی شکل میں جو غیر قانونی ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں، اور جن کے پاس POR کارڈ ہے، ACC کارڈ ہے، ان کو بھی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ آپ ہمارے لوگوں کو بھیجیں ہماری طرف، مگر نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہی طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب اقتدار میں 2021 میں کابل میں آئیں گے، ہم نے جو گیم افغانستان میں کھیلی ہے وہ آپ نے پاکستان میں کھیلنی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں سیکیورٹی فورسز کو اور اپنی حکومت کو انہی چیزوں پہ آگاہ کرتا ہوں، مگر ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور روزانہ ہم شہادتیں دے رہے ہیں۔ یار یہ کیا تک بنتا ہے؟ اب جو سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے مابین جو ہے مذاکرات ہو گئے، وجہ کیا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی باڈیز تھی وہ ان کے قبضے میں تھی، 11 شدت پسند جو تھے وہ اپنی لاشیں مانگ رہے تھے، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا دیر میں، اور ہم نے ان کو 7 سیکیورٹی اہلکار جو شہید کیے انہوں نے، وہ ہمیں واپس کر دیے، اور ہم نے 11 لاشیں جو ہیں ان کی، جن میں ان کی TTP کے جو سیاسی کمیشن کے سربراہ تھے، مولوی فقیر کا بیٹا جو 4 ماہ پہلے مارا گیا تھا، اسپیشل زور اس کے لیے ہو رہا تھا، ہم نے وہ 11 لاشیں معاہدے کر کے ان کو واپس کر دیے۔ تو آپ جگہ جگہ پہ کبھی قبائلی مشران معاہدے کرتے ہیں، کبھی آپ معاہدے کر کے اپنی لاشیں لے لیتے ہیں، ان کی لاشیں ان کو دے دیتے ہیں۔ بھائی آپ معاہدوں پہ چل رہے ہو، ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح اپنے سیکیورٹی فورسز کی لاشیں لے کے ان کی لاشیں ان کو واپس کرتے ہو تو پھر ریٹ کہاں پہ باقی رہ گئی؟ ناظرین، بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے، اپنے ملک کے لیے بات کرنی چاہیے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں بار بار یہی کہتا ہوں، افغانستان میں جو اشرف غنی کے دور میں جو 2.5 لاکھ کی آرمی 50,000 ان لوگوں سے بھاگی ہے، یہ افغانستان کے لوگ جو پٹھان کرتے ہیں تو یہ پٹھان ہی بھاگے ہیں۔ 2.5 لاکھ جو تھے طالبان کے مقابلے میں جو لڑ رہے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ہمارے پٹھان بھائی تھے۔ 20 سال امریکہ نے اور نیٹو نے اور انڈیا نے ان کو ٹرین کیا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ PTM میں شامل ہو گئے ہیں۔ اشرف غنی بھاگ گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا میں نہیں تختم، آخری دن وہ بھاگ گئے۔ اب PTM کا پاکستان میں اگر کوئی یہ جلسہ وغیرہ 17-18 کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو باہر ممالک میں، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، UN کے سامنے، UK میں، وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لر بار کا نعرہ لگاتے ہیں۔ 99.9% اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ افغانی ہوتے ہیں جو 2.5 لاکھ کی آرمی بھاگی ہے، اور وہاں کے لوگ جو اشرف غنی کے ساتھ تھے اور حامد کرزئی کے ساتھ تھے وہ بھاگ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو افغانستان لر بر زبانی طور پہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ PTM، میں PTM کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تنظیم ہے جو لوگ لاپتہ ہیں، ظلم زیادتی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، معدنیات ہمارے چرائے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں میں آئین کے دائرے کے اندر رہ کے آپ بات کرتے ہیں، ان سب میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ اپنے شہیدوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، اس پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ آپ کے ایریا میں جنوبی پنجاب، جنوبی اضلاع میں جہاں پہ PTM کا ہولڈ ہے، وہاں پہ شدت پسند کیسے موجود ہیں؟ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ نے کبھی ان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا؟ آپ مظاہرے کرتے ہو، جن کے گھروں پہ مارٹر گولے گرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، مارٹر گولے گرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز غلط کر رہی ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ علاقے خالی کریں۔ اگر اعلانات بھی ہوتے ہیں، ایمرجنسی بھی لگائی جاتی ہے، دفعہ 144 بھی ہو جاتا ہے، کرفیو بھی لگا دی جاتی ہے، پھر بھی لوگ نکلتے ہیں، تو گھروں پہ مارٹر گولے جو گرتے ہیں وہ ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہے۔ ان کے گھروں پہ جا کے PTM والے وہ تو ہمدردی کے لیے بیٹھے ہیں بیچارے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کی بیٹی مری ہے، کسی کی بیوی شہید ہوئی ہے، تو ان کو اعتماد میں لے کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے؟ TTP شدت پسندوں کے خلاف آپ نکلیں، آپ اگر تعداد میں زیادہ ہیں اپنی جنوبی اضلاع میں تو آپ نکلیں، افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا مقابلہ کریں۔ آپ کہتے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے،
ماضی میں ہماری غلطیاں تھیں اور یہ سیکیورٹی فورسز کو یہ غلطیاں دور کرنی پڑے گی. گڈ بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے. یہ سیکیورٹی فورسز کو بار بار وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو, قبائلی عمائدین کو بتانا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا, تبھی وہ جا کے راضی ہوں گے. اور آپ نے آپریشن فل فلیج بھی کرنے ہیں تو قبائلی عمائدین کو ہاتھ میں لینا ہوگا, ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سالوں سال وہ خیموں میں رہے ہیں, انہوں نے جان کے نذرانے دیے, انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا, ان کے ہزاروں افراد جو ہیں وہ معذور ہو گئے ہیں. کچھ ہماری غلطیاں ہیں, اور جتنی ہماری غلطیاں ہیں قبائل میں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری فوج کو, ہماری حکومت کو وہ قبول کرنی ہوں گی. ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہیں, اس پہ بات کریں گے, خبریں زیادہ ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.